बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। गुज़श्ता रोज कोहाट में होने वाले पीटीआई के बड़े जलसे से ये बात तो साबित हो गई कि पीटीआई पीछे हटने के तैयार नहीं। गवर्नर आज की धमकियां, इमरान खान पर धमकियां बेअसर हो गई और हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे खर्चे मीडिया का कंट्रोल के बावजूद भी हुकूमत का बयानिया सिफर। और आज भी पाकिस्तान की अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों में बानी पीटे इमरान खान का ही बयानिया अवाम बाइक कर रही है। और हुकूमत को ना सिर्फ 8 फरवरी को रिजेक्ट किया बल्कि 14 फरवरी या 15 दिसंबर 2025 को भी इमरान खान का बयानिया ही बिक रहा है। कोहाट में होने वाले जलसे में रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अवामी हकीकी कायद इमरान खान को रिहा करो, डी चौंक चलो। मुकर्रिरीन ने, जिनमें से कुछ लोगों ने बहुत सख्त तकरीरें की, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बावर कराया कि जिस दिन बानी पीटीआई ने कॉल दे दी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नाज़रीन, ये बात तो अब साबित हो चुकी है, इसमें तो दो राय कोई नहीं। अगर किसी ने कबूतर की तरह आंखें बंद करनी है कि इक़्तिदार अवाम के वोटों की बजाय अगर ताकत और धांधली से हासिल किया हो तो फिर मुल्क में इस्तेकाम नहीं लाया जा सकता। चाहे किसी एक जमात पर के खिलाफ लाखों क्रैकडाउन के लिए छापे मारे जाए, हजारों गिरफ्तारियां हों, हजारों मुकदमात हों, आवाम के दिलों से जबरदस्ती निकालने का आला कोई नहीं बना। हाँ, टीवी पे आप ये कह सकते हैं, भाई खबरदार, ये खबर चलानी है, ये नहीं चलानी, फलां मेहमान को बुलाना है, फलां को नहीं बुलाना। ये डिस्कस गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क की सबसे बड़ी जमात अवाम में मकबूल पीटीआई का जलसा नहीं दिखाना, एक पूरे सूबे को इग्नोर करके मीडिया क्या तासुर देना चाह रहा है कि वो भी कठपुतली है। या 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आप मनपसंद अदालतों से फैसले ले सकते हैं, क्या अवामी अदालत उन फैसलों को कबूल है? वहां तो मकबूलियत एक बानी डयाला जेल में इमरान खान की है। एक पुश करते हुए इमरान खान की तस्वीर देखी होगी, वो पुरानी है नई है, मैं इस बहस में नहीं जाता। पूरा मुल्क तस्वीर के पीछे लग गया। वो सही है या गलत है, कब की है, जेल में नहीं है, मैं ये नहीं कहता। वजीर आजम पाकिस्तान, जो मेरे भी मुल्क के वजीर आजम है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब काजख्स्तान जाते हैं, उन्हें 40 मिनट इंतजार कराया जाता है सदर प्यूटन, तो पूरे मुल्क में बहस हो जाती है। रशियन अखबार की एक खबर पर गो कि भारत ने हमारे मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया। जब बाहर का मुल्क होगा या पाकिस्तान की भारत से जंग होगी तो हम अपनी फौज के साथ और अपने वजीर आजम के साथ होंगे, लेकिन वजीर आजम अवाम का मुंतखब नुमाइंदा तो होना। ये सवाल तो मैं करूंगा कि भाई हुक्मरान कोई भी हो, चाहे माजी के हो या हो, अगर वो अवामी नुमाइंदे नहीं तो फिर अवामी ताइद भी नहीं, इसीलिए इस्तेकाम नहीं आ रहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, जिन लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही, खैबर पख्तूनख्वा और केपी बलोचिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर है, सिंध और पंजाब में करप्शन के किस्से जबान ज़दे आम है। उनके ख्याल में है कि पाकिस्तान में मजीद सूबों की तादाद वक्त की जरूरत है और पाकिस्तान की तरक्की का बेहतर रोल अदा कर सकता है, लेकिन उसमें मौजूदा दो बड़ी सियासी जमातें, हुक्मरान सियासी जमातें सख्त रुकावट है और सख्त नापसंदगी का इजहार कर रही है और अपने लगड़ बगड़ों को कह रही है कि आप ये तासुर दें कि सूबे बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, जो सारी उम्र सबसे ज्यादा बेनिफिशरी अगर फैज हमीद और मोहतरम कमर जवेद बाजवा एक्स आर्मी चीफ के हैं तो वो मौजूदा नून लीग है। अगर यकीनन नवाज शरीफ को पनामा में केस शुरू हुआ उसमें हुई, लेकिन खुद आज हुकूमत के दो रहनुमाओं ने कहा कि हमारे कुछ लोग अकल के अंधे हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमारे लोग कुछ बेवकूफ हो गए, ये कमर जवेद बाजवा के पीछे पड़े हैं। और आज एक सीनियर साफी ने लगाया भी है कि कमर जवेद बाजवा के पास एविडेंस कोई नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? अगर कोई डीजीसी या कोई बंदा भी, कोई पुलिस का अफसर
نیچے ایس ایچ جو منمانی کرے، اوپر ڈی پی او ایماندار ہو، آئی جی غیر جانبدار ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے۔ اگر اشیر باد نہ ہو تو ایک آدھی کوئی غلطی کر سکتا ہے، لیکن غلطیاں نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاید ایک سینئر صحافی نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف نہ کوئی کارروائی اور یہ نہ کوئی ایویڈنس ہے، لیکن بہرحال آپ نے جو سزا دی فیاض امید صاحب کو، اس کو تو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جرم کیا تھا، کس جرم کی پاداش میں 14 سال ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہے نون لیگ، وہی اپنے موشن کو کر رہی ہے اس پر۔ نواز شریف کے جو خصوصاً قریب ہیں، شہباز شریف پارٹی کے نہیں، ہاں شہباز شریف انہیں بھائی کا احترام کرتے ہیں، وہ ان کے قریب کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر نواز شریف کے ترجمان رہنے والے سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے بہت خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آتی، غالباً وہ ایک جو اس دفعہ الیکشن ہار گئے ہیں شیخو پورے سے لینتھوں سے، وہ شاید جوید نام ہے ان کا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بندیال پر تو کیس بنانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن فائد عیسیٰ کا نہیں لیتے، جس نے ملک کی سب سے بڑی پاکستان کا متنازع الیکشن کرایا۔ وہ سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن سلمان سکندر راجہ کی بات نہیں کرتے، فائد عیسیٰ کی بات نہیں کرتے۔ اگر وہ نشان نہ چھینتے، نشان واپس کر دیتے، پارٹی کے الیکشن جو آئین کے مطابق ان سے مان جاتے۔ آج نفر محمد زبیر نے اس سلسلے میں کیا کہا، اب ان کی زبانی ہی سن لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے چیزیں آپ 26 نومبر 2024 کے لیے آئے جاوید لطیف کے مطابق، اور 8 فروری 2024 کو آپ رد کر دیں گے، جیسے وہی نہیں تھا، جب پورا سب بولنا چاہیے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیکٹ نہیں 26 نومبر سے پہلے اور اس کے فوراً بعد کبھی کوئی چیز نہیں آپ نے ٹچ کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بدیال کو لے کے آئیں گے تو پھر فائد عیسیٰ کو بھی چھوڑیں گے، وائی بلے کے کیس میں آپ نے ریزرو سیٹ کے کیس میں اور یہ ساری چیزیں دیکھنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف کچھ ہوا، بہت کچھ اوبویسلی ایوری ون کنڈیمز، جو پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا، اس کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی، ان کا مینڈیٹ چھین گیا اور انہیں پر وار کر دیا گیا، ان کے اوپر کیسز بنے، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور 26 نومبر کو یہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ آئی اس سے آپ کیس بنانے کے لیے وہ جن کے اوپر گولی چلی ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کتنی مقبول بات ہے کہ 25 کروڑ عوام پر جو ڈاکہ مار لے، سلمان سکندر راجہ مبینہ طور پر ان پر الزام ہے، فائد عیسیٰ، اور آپ کے ناصر سعید کھوسہ کو سزا دینی ہے، عمر عطا بندیال کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور فائد عیسیٰ کو بھول جائیں۔ 25 کروڑ کے عوام کے ڈاکے، 8 فروری کا الیکشن چوری، یہ تو روزے روشن کی طرح یہاں ہیں، اس بات میں تو کہیں بھی کوئی ابہام نہیں رہا۔ تو لہذا ہماری اطلاع ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی، آج اس وقت تک، کل ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، نون لیگ باجوہ کے احتساب پر زور کیوں دے رہی ہے؟ در حقیقت ان کی اصل شرط یہ ہے کہ بانی پی ٹی عمران خان اگر باہر آئے تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا، سیاسی ہماری عوام میں تو ساکھ زیرو ہو گئی ہے۔ اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں، عدالتیں انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر لیتی ہیں، 26ویں 27ویں ترامیم کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، تو عمران خان کو ضمانت سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ان کی رہائی 2 ہفتوں میں ممکن ہے اگر یہ کیس روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے۔ دوسری طرف اب تو یہ ہو گیا کہ کیا اصغر خان کا کیس بھول گئے کہ اس وقت ڈی جی آئی سے نے لیا؟ کون سا دور ہے جس میں سرکاری ادارے اور سرکاری محکموں نے حکومتوں کے اعلیٰ کار نہ بنے ہو، مداخلت نہ کی ہو؟ شفاف الیکشن تو اس خواہش ہی ہے۔ کیا 2013 کے الیکشن شفاف تھے؟ جو آج پی ٹی آئی کو مائنس کرتے ہیں وہ جاہل مطلق ہیں۔ آپ نے جہانگیر ترین، علیم خان کو نکال لیا، لیکن پی ٹی آئی اور مقبول ہو گئی۔ آپ نے عمران اسماعیل نام کا بندہ جو گورنر تھا اس کو نکال لیا، کراچی میں 10 گنا زیادہ، سندھ میں پی ٹی آئی مقبول ہو گئی۔ مولوی محمود کو آپ نے دوبارہ ری لانچ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ کیا، رزلٹ آپ کو 0 ملا۔ لہذا یہ بات تو ہو گئی ہے اقتدار دینے سے، نہیں عوام اگر ووٹ دے گی تو پھر لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کا بیانیہ بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ پاکستانی نہیں، ناظرین اپنا فیڈ بیک اس بات میں ضرور دیجیے گا، کیا اوورسیئرز پاکستانی میڈیا کے کردار سے مطمئن ہیں، جو یک طرفہ کاروائی چلا رہا ہے، جو عمران خان کی 1.5 سال سے تصویر نہیں دکھائی، پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں دکھاتا، اور ان کی جلسیاں جو بند کمرے میں ہوتی ہیں جس میں سکروٹنگ کر کے بندوں کو لایا جاتا ہے، اس کی کوریج کی جاتی ہے۔ سہیل افریدی نے بعض شگاف لفظوں میں کوہاڑ جلسے میں، اور جنید اکبر خان نے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں، انہوں نے والغاصوں کو کہا کہ عمران خان کا جیل سے پیغام آ گیا ہے، آزادی یا موت۔ یہ پیغام عمران خان کا آ چکا ہے۔ کپتان نے جب بھی طریق چلانے کا اختیار محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دیا ہے، سلمان راجہ کو دیا، جس دن وہ کال دیں گے تو کے پی کے کی عوام ہر اول دستے کا کرے گی۔ انہوں نے کہا
واحد صوبہ ہے کے پی کے میں آج تک ایک سفارش ثابت کر دیں کہ اتنی تعیناتیاں ہوئی، اتنی ٹرانسفر ہوئی کہ میں نے کوئی ایک سفارش کی ہو، حالانکہ وہاں چیف سیکرٹری اور آئی جی کس کے تعینات کرتے ہیں اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں، اور پنجاب میں ہماری خواہش ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی تعیناتیاں، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ میرٹ پر ہوئی ہوں۔ سنا ہے کہ ایک بندہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو چلو آر پی او، ڈی پی او، کمشنر، سیکرٹریوں کی میٹنگ میں ہوتے ہیں، ایک ایسا آدمی جو اداروں کے سخت خلاف رہا ہے، ماضی میں جو کہتا تھا کہ تباہ کریں یہ حالات جرنیل اور آگے کرے نواز شریف، وہ صاحب بھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں سی ایم صاحب، آئی جی اور چیف سیکرٹری بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو تعینات کرو، اس کا نہ کرو۔ خیر یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمارے لیے تو قابل احترام ہے۔ ناظرین، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے منسٹر اطلاعات ہیں یا مشیر ہیں شفیع جان نے کہا، آپ کہتے تھے پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے، عوام نے آپ کی رائے کو 8 فروری کو مسترد کر دیا، آپ نے کہا عمران خان کو مائنس کریں گے، عوام نے چاروں صوبوں میں پلس کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکمران جماعت پچھلے کئی سالوں سے ایک جلسہ جلسی نہیں کر سکی۔ اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، وہاں سکروٹنگ تو اسٹوڈنٹس کی بھی کی جاتی ہے، اساتذہ سے بھی ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ اللہ کا واسطہ کو پٹھا سوال نہ کرنا، کیونکہ ساڑھے حکمرانہ کو تو جواب ہی نہیں۔ اور عطا تاڑر کی کارکردگی بھی صفر بتائی جا رہی ہے کہ وہ میڈیا کو مینج تو کر چکا ہے، لیکن میڈیا کو سوشل میڈیا نے اتنی جگہ لے لی کہ جس کی انتہا نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ پر پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ ان کا ایکس اکاؤنٹ یقیناً بیرون ملک سے چلتا ہے، یہاں تک کہ ناظرین سلمان اکرم راجہ کی بات سن لیں، پھر ہم بتائیں گے کہ جمائمہ کا ایلن مسک کو جو میسیج دیا گیا تھا کہ میرا ٹویٹ جب میں عمران خان اور انسانی حقوق کی پامالی کی بات کرتا ہوں تو اسے سکریپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یو این او کو نمائندے کہتے ہیں عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور ہم اسے بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ دراصل بین الاقوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اوورسیئرز پاکستانی ہر روز یا ہر جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو عمران خان کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اور حکومت کے لیے خاصی مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر کیا پیغام دیا وہ آپ اب خود ہی سن لیجیے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کے حوالے سے کوئی پالیسی طے ہوئی ہے کہ عمران خان کا بیان یا عمران خان کے اکاؤنٹ پہ جو چیز جائے گی اور پی ٹی آئی کے پارٹی کے اکاؤنٹ پہ ایکس اکاؤنٹ پہ جو چیز جائے گی وہ کیا آپ کی منظوری سے جائے گی؟ بالکل، لیکن یہ عمل بہت پہلے سے چلتا ہے، بیان سے پہلے سے چلتا ہے، اور یہ ہماری کون سے بات ہے، اور یہ جو بھی نظام بنا ہوا تھا جب بھی ہوا تھا وہ پارٹی کی کتابیں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں پارٹی کی تنظیم ہوتی ہے، اس پہ حملے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جو بھی نظام ہے وہ پارٹی کی کون سے ہوئے، اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ڈس آن کر رہے ہیں پورے طور سے۔ نہیں، ڈس آن نہیں کرتے، وہ ایک نظام ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، سب کو جیل میں ہے، اس کو رائٹ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ان کا قائم کرتا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور ہماری جو رائے ہوتی ہے کہ اس کا اظہار ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں، حکومت میں کرنی ہوتی ہے، رائے میں کرنی ہوتی ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند نہیں ہے؟ جی، میں یہ کہوں گا کہ ہم ان کے اوپر اپنا کوئی موقف جو ہے وہ عائد نہیں کر سکتے، وہ ہم سے رائٹ نہیں لیتے۔ یہ جو سوشل میڈیا دیکھ لیں ناظرین، سوشل میڈیا پہ کوئی کریڈیبل جرنلسٹ میں جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں، سیاسی جماعتوں کو تو اپنا اختیار ہے، نون لیگ والے نون لیگ کی تعریف کریں، پی ٹی اے والے عمران خان کی تعریف کریں، پیپلز پارٹی والے بلاول بھٹو صاحب کی تعریف کریں، لیکن سوشل میڈیا میں کروڑوں اکاؤنٹ ہے، یہ اسے نہیں روکا جا سکتا۔ عقل کے اندھوں وہ خود اپنی جماعت کو پڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب بے لوس ورکر ہوگا جسے یہ ہوگا کہ میں نے نوکری نہیں لینی، میں نے فنڈ نہیں لینے، میں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے نہیں کھانے، تو پھر وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں، میری سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے احترام اور اخلاقیت کے دائرے میں اختلاف رائے رکھیں۔ بےہودہ اور نامناسب الفاظ چاہے سیاستدانوں چاہے سرکاری افسر نامناسب بھی ہیں اور اخلاقیات سے گرے ہوئے بھی حرکت ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں روکنا ہوگا، ملک میں یہی بہتر ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان سخت بیان نہ دے تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ کرایا جائے گا، لیکن عمران خان کہ سینئر قیادت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اہم لوگوں سے بھی رابطے کیے جائیں۔ اسی وجہ سے نوجوان قیادت جو سہیل افریدی، ان کے ساتھ شفیع جان ہیں، شاہد خٹک ہیں، جنید اکبر خان ہیں اور دیگر لیڈران ہیں، وہ اگریسو کھیل رہے ہیں۔ شفیع جان نے کہا کہ عمران خان میں مناظرے کو تحریک کب چلے گی، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ منگل کے روز کل یعنی کہ علیمہ خان اپنے بھائی سے اپنے آئینی حق اور عدالت کے حکم کے بعد بھی دوبارہ اڈیالہ جیل کے بعد عمران خان سے ملنے جائیں گی۔ شفیع جان نے جو عمران کے پی کے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کیا کہا یہ سن لیں ان کی۔
जब इमरान खान साहब ने महमूद खान अखिलई साहब को नॉमिनेट कर दिया है पोजीशन लीडर, उसके बाद हाउस में उन्हीं की बात मानी जाएगी। वो जिस तरह खेलते हैं, जैसे खेलते हैं, वो उनकी मर्जी है। और जहां तक तहरीक की बात आपने की है, अगर वो मुज़ाकरात करते हैं, वो तहरीक चलाते हैं, वो धरना देते हैं, वो इस्लामाबाद मार्च करते हैं, ये तमाम तर जो सवाबदीद है वो महमूद खान अचकजई साहब की है, क्योंकि इमरान खान साहब का एतमाद उनके ऊपर है और इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है। और जो भी फैसला करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा अच्छा, वेरी फेयर। आपने साथ साथ एक मफाहमत की भी बात। नाज़रीन, बहरहाल ये बात तो अब कन्फर्म हो गई कि हुकूमत का प्रोपेगेंडा सिफर हो गया। वो कहते हैं कि कायद का जो ऐलान है हम उसी पर इम्प्लीमेंट करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सूबों के बनाने में तेजी आएगी, मूवमेंट में तेजी आएगी, और जो इसकी मुखालफत करेगा सूबे बनाने के लिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, तमाम हालात आपके सामने रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।